रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। क्लास आज हमारा इस्लामी स्टडीज़ का 11वां लेक्चर है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है खुलफा राशिदीन। क्लास खुलफा राशिदीन किसे कहा जाता है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो 4 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सियासी और मजहबी जानशीन बने और उन्होंने इस्लाम के मुताबिक हुकूमत को चलाया, इनको खुलफा राशिदीन कहा जाता है। ये 4 हैं। जो पहले खलीफा हैं वो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और जो दूसरे खलीफा हैं उनका नाम है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जो थर्ड खलीफा हैं उनका नाम है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फोर्थ जो हमारे खलीफा हैं वो हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आज के लेक्चर में हम जिन के बारे में बात करेंगे वो है जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कुछ सेकंड जो है हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आप सब लोग इन खुलफाए राशिदीन के बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ अहम पॉइंट्स जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे उनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और नोट्स भी साथ साथ मैं आपको इसके प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आसानी हो जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन थे, उनका शजरा नसब क्या था और किस तरह से वो जो है खिलाफत के मनसब पर फाइज़ हुए। क्लास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है इनकी पैदाइश जो है वो 573 ईस्वी में मक्का मुकरमा में हुई थी, और आपका नाम जो था, पैदाइशी नाम जो था जो इस्लाम कबूल करने से पहले था वो अब्दुल काबा था। इस्लाम लाने के बाद जो आपका नाम था वो अब्दुल्ला रखा गया। आपकी कुनियत जो थी वो अबू बकर थी। इसके साथ साथ आपके जो लक़ब था वो अतीक भी था और सदीक भी था। दूसरे लक़ब की जो तस्दीक है वो किस तरह से होती है कि एक हदीस जो है उसमें इसके बारे में बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मिराज में जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरी कौम मेरी तस्दीक नहीं करेगी, तो उन्होंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करेंगे क्योंकि वो सदीक हैं। ठीक है जी, ये इस बात से ज़ाहिर होता है। अच्छा, शजरा नसब मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि फैमिली ट्री को कहते हैं। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर और कुनियत अबू कुहाफ़ा थी। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि इनकी जो कुनियत है सिर्फ इतनी याद रखें। शजरा नसब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो भूल जाएगा, तो बेहतर है कि आप इसको अगर याद करना चाहें तो पूरा शजरा नसब याद करें, अच्छी बात है। अच्छा जी, आपकी जो वालिदा हैं उनका नाम उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपके जो वालिद हैं वो कौन है कि उस्मान बिन आमिर और कुनियत अबू कुहाफ़ा है, वालिदा उम्मे सलमा। अच्छा जी, उसके बाद आपका जो पेशा है वो क्या था? आपका पेशा यानी आप कुरैश के बड़े ताजरों में से एक थे, यानी आपका जो पेशा है वो तजारत था। इसके साथ साथ आप अखलाक के आला दर्जे पे फाइज़ थे। आपके अखलाक बहुत अच्छे थे, यानी कबूल इस्लाम, यानी किस तरह से आपने इस्लाम कबूल किया हम उसको देख लेते हैं। यानी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र और करीबी दोस्त थे, और इसलिए दोनों एक दूसरे के किरदार और अखलाक से बखूबी वाकिफ़ थे। ठीक है, यही वजह है कि जब इन्हें इस्लाम की दावत दी गई तो उन्होंने बिला तरद्दुद इस दावत को कबूल कर लिया, यानी इनकार नहीं किया, फ़ौरन से इस्लाम कबूल कर लिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अज़ीज़ दोस्त थे। इसी के साथ साथ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मेरे वालिद सबसे पहले इस्लाम लाए और बकौल इब्राहीम उन्होंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी। ये तबक़ात इब्न साद से, यानी इसके जो अगर आप कहें तो जो पेज नंबर है वो 19 है और वॉल्यूम नंबर 3 है इसका, कि आज़ाद मर्दों में सबसे पहले जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ठीक है, इस वक्त जो इनकी उम्र थी वो 38 साल थी, 38। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम खिदमत इस्लाम में देखें तो इशाअत इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी किस किस तरह से आपकी मदद से कौन कौन अजीम जो सहाबी हैं, यानी उनमें से चंद एक का जिक्र कर देती हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ है, साद बिन वकास है, अबू उबैदा हैं जो कि इस्लाम के पहले जर्नैल थे। तो इन्होंने जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वजह से इस्लाम कबूल किया, यानी आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में बेलौस खर्च करना, और दिल जोई रसूल यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हम आमुल हज़न का साल भी कहते हैं, कि किस तरह से, यानी अगर आप देखें तो हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला
عنہا کی وفات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ غم خواری کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کم ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ رہے تھے، یعنی ہجرت مدینہ میں جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر لیں تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اسی طرح سے جب مدینہ آمد کا ٹائم ہوا کہ آپ جب مدینہ گئے تو وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو کس طرح سے فیور کیا، یعنی اگر دیکھا جائے تو آپ جب مدینہ پہنچے تو یہاں پہنچ کر ایک جگہ تلاش کی، اور جہاں پہ مسجد کی تعمیر کی جا سکے، جس جگہ مسجد کی تعمیر کا منصوبہ بنایا وہ جو زمین تھی وہ 2 یتیم بھائیوں کی ملکیت تھی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت ادا کی۔ یوں مدینہ منورہ میں پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر حضرت ابو بکر صدیق کی مدد سے تعمیر ہوا۔ یہ فتح الباری میں سے پیراگراف لیا گیا ہے۔ جی اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اب ہم چلتے ہیں جی کہ خلافت کے لیے کس طرح سے آپ کا انتخاب ہوا تھا، کہ کس طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کے منصب پر فائز کیا گیا۔ جی تو کلاس آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمہ مشکل حالات کا شکار ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں منافق لوگ اسلام کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہے تھے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا کہ کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا تھا، اور منافقین کس طرح سے آپ کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اچھا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی سازشیں جو ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مخالفت جو اسلام یعنی اسلام کے جو مخالف تھے ان کے ہاتھ ایک سنہری موقع آ گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب دوبارہ سے جو ہے لوگوں کو اسلام کے خلاف کیا جائے۔ تو ابھی کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی نہ ہوئی تھی، ابھی تدفین کا پروسیجر جاری تھا۔ تو اس دوران کیا ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان جانشینی کا مسئلہ چھڑ گیا۔ اچھا، ہوا کیا تھا، اس کو بالکل ایک کہہ لیں کہ ایک سٹوری کی طرح ہی سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اچھا، نمبر 1 تو ایک پوائنٹ تھا کہ وہاں پہ انصار و مہاجرین تھے، حالانکہ مواقعات مدینہ میں یہ طے کیا گیا تھا کہ انصار و مہاجرین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جانشینی کا مسئلہ چھڑ گیا تھا۔ تو اس دوران کیا ہوا کہ انصار کی ایک بڑی جماعت جو ہے اس میں جو قبیلہ خزرج تھا ان کے سردار جو تھے سعد بن عبادہ کو جانشین بنانا چاہتے تھے۔ کون؟ انصار بنانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے سعد بن عبادہ کو جانشین بنانے کا ارادہ کرتے ہوئے جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اسلام کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں، تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس ٹائم جو ہے اب ہم اسلام کے جانشین بنیں، یعنی اب آگے کس نے لے کے چلنا ہے، وہ انصار لے کے چلیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا جو ہے وہ اہم پوائنٹ وہ یہ تھا کہ لیکن چونکہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ انصار کا ایک قبیلہ جو کہ خزرج قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ انصار کا دوسرا قبیلہ بھی تھا جو کہ اوس تھا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو ہے بنو قریظہ جو کہ یہودی قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر جو تھے یہ یہودی قبیلے تھے، اور اس مدینہ میں کون سے قبیلے تھے؟ اوس اور خزرج، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرتے تھے یہ دونوں قبیلے آپس میں، یعنی سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب کے کچھ حصوں پہ تو ایمان لے آتے ہیں لیکن کتاب کے کچھ حصوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ جو بنو نذیر اور بنو قریظہ جو 2 قبیلے تھے یہودی قبیلے، یہ آپس میں ان کو لڑواتے تھے، اوس اور خزرج کو، ٹھیک ہے۔ یہ مدینہ کے قبیلے تھے، ٹھیک ہے۔ مدینہ کے 2 قبیلوں کا نام بتا رہی ہوں کیونکہ ان دونوں قبیلوں میں آپس میں جنگ جاری رہتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو
تو کیا ہوتا تھا کہ جب ایک جو قبیلہ ہے بنو نذیر لیٹ سیز کے وہ اوس کو سپورٹ کر رہا ہے تو دوسرا والا کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ خزرج کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اسی دوران جب وہ آپس میں لڑائی کے دوران ایک دوسرے کے قیدی ان کے پاس چلے جاتے تھے تو یہودی کیا کرتے تھے کہ ہمارے لوگ ان کے پاس کیسے قیدی ہو گئے، تو وہ پھر کیا کرتے تھے ان کو فدیہ دے کے چھڑوا لیتے تھے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب کے ایک حصے پہ تو ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کو جھٹلاتے ہو. یعنی معاذ اللہ اگر دیکھا جائے تو اس کا کچھ اس طرح سے مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو زمین پہ فساد پھیلانے سے بھی منع کیا ہے، تو فدیہ دینے والی چیز پہ ایمان لے آتے تھے اور جو ہے فساد پھیلانے والی بات پہ وہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے، یعنی فساد پھیلاتے تھے. اچھا، دوسری طرف جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ خزرج اور اوس جو ہے ان کی آپس میں دشمنی ہے اور اس زمانہ جاہلیت میں تھی، لیکن اب نہیں تھی، لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں انہوں نے ان کے مخالف کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ مہاجرین جو ہیں وہ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی خلافت تسلیم نہیں کریں گے. اس طرح سے جو خلافت کا ایک مسئلہ تھا بڑا نازک مسئلہ تھا، اور جو ہے اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ مسئلہ چڑھ گیا. ابھی کیا ہوا کہ ابھی انصار کے درمیان خلافت کی بحث جاری تھی کہ یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مہاجر صحابہ تھے ان تک پہنچی، جو کہ کہاں موجود تھے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے مسجد نبوی میں موجود تھے، جمع تھے وہاں پہ. اچھا، جیسے ہی آپ کو یہ خبر پہنچی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فوراً کس کو ساتھ لے کر آئے؟ اپنے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابو عبیدہ بن الجراح جو میں نے اسلام کے پہلے جرنیل کہا ہے ان کو لے کے جو ہے وہ ثقیفہ بنو سعادہ میں، جو کہ وہ میدان تھا جہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، وہاں پہنچے. اچھا، آپ کو تفرقے کا اندیشہ تو تھا، اور اسی کے تحت آپ نے یہ حدیث جو ہے ان کو سنائی، اور حدیث یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں موجود سب لوگوں کے سامنے یہ حدیث پڑھی کہ امام جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے یہ انصار نے سنا ان کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موقع کی نزاکت کے مطابق مجھے تمہاری اسلامی، یعنی انہوں نے پورا ایک دیکھا سچویشن کو دیکھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ مجھے تمہاری، کس کو کہا؟ انصار کو کہا کہ مجھے تمہاری اسلامی خدمات سے انکار نہیں ہے، لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ جو قریش ہے وہ صرف قریش کی ہی سیادت کو قبول کریں گے اور کسی کو نہیں کریں گے. اور دوسری انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مہاجرین جو ہیں وہ سب سے پہلے اسلام لائے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی تعلق کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے زیادہ مستحق. ٹھیک ہے، پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں کھڑے کھڑے کہا سب کو کہ یہ ہیں آپ کے سامنے حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ ہی کھڑے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو چاہیں اپنا جانشین بنا لیں کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ مہاجرین میں سے تھے. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو پوائنٹ بڑا ہے، ہمیں دونوں چیزیں سمجھ آ گئی ہمیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے ان کو کس طرح سے سمجھایا. اسی دوران جو ایک انصار صحابی تھے جو کہ بڑے ممتاز صحابی ہیں، جن کا نام ہے جسٹ یہ دیکھیے، جو کہ بڑے ممتاز صحابی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک امیر جو ہے وہ مہاجرین میں سے ہوگا اور ایک امیر جو ہے وہ کس میں سے ہوگا؟ انصار میں سے ہوگا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، بلکہ انہوں نے رد عمل اس طرح سے ظاہر کیا، اس چیز کی سختی سے مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اس لیے امیر ایک ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اس کے جیسے خباب بن منظر کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ موجود حضرت ابو عبیدہ بھی تھے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے انصار سے کہا کہ اے انصار مدینہ، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے قوت اور مدد فراہم کی، اب تم ہی اس میں سب سے پہلے تفرقہ نہ ڈالو. یعنی ان کو یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ ہی جو ہیں وہ
زیادہ ہمیں سپورٹ کرنے والے ہیں اور اب آپ ہی تفرقہ ڈال رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ تو اس وجہ سے انصار جو ہیں بہت حد تک قائل ہو گئے اس چیز کے کہ نہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اس کے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور تجویز دی، انہوں نے کہا کہ جو امیر ہوگا، جو امام ہوگا، وہ قریش میں سے ہوگا، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ امیر کے ساتھ جو وزیر ہوتے ہیں وہ انصار میں سے ہو سکتے ہیں، تاکہ ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے۔ انصار جو ہیں اس بات پہ متفق ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے اگر دیکھا جائے نیکسٹ جو آ جاتا ہے حضرت زید کا کیا کہنا تھا؟ حضرت زید نے بھی اس چیز کی تردید کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی تجویز کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ رسول خدا مہاجرین میں سے تھے، پس ضروری ہے کہ امام انہی میں سے ہو۔ انہوں نے بھی کیا۔ اچھا، اس کے بعد جو حضرت بشیر بن سعد انصاری ہیں، انہوں نے بھی یہی اس چیز کی تائید کی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو کس طرح سے، ان کے ہاتھوں کس طرح سے بیعت کی گئی کہ جب حضرت ابو عبیدہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی جو مناسب اور دانشمندانہ تجاویز اور حضرت زید بن ثابت، حضرت بشیر انصاری کی تقاریر نے انصار کا جوش ٹھنڈا کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے سیاسی بصیرت سے حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر میں سے کسی ایک کی بیعت کا نہایت جو ہے مخلصانہ مشورہ دیا۔ ان دونوں میں سے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں بیعت کر لی، اور آپ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار اور ہم سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بیعت کرنے والے کون ہیں؟ یہ مختصر سوالوں میں آ جاتا ہے، حضرت عمر ہیں، اور دوسرے یعنی آپ کو دیکھتے ہی جو ہے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بہت محبوب ساتھی تھے وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر تھے، اور آپ نے ہی جو نماز کی امامت کا جو ایک اہم فریضہ تھا وہ آپ کو سونپا، اور آپ ہی امیر حج بھی تھے، تو اس لیے آپ ہمارے جانشین ہونے چاہیے۔ پہلے بیعت کس نے کی؟ حضرت عمر فاروق نے۔ اس کے بعد بیعت کس نے کی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے۔ اس کے بعد جو تھرڈ تھا وہ بشیر بن سعد انصاری تھی۔ یہ تو بیعت خاص ہو گیا، یعنی خاص لوگوں نے کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی، اس کے بعد باری آتی ہے جی بیعت عام کی۔ تو اگلے دن 13 ربیع الاول 11 ہجری کو باقی تمام صحابہ اور مسلمان مدینہ نے مسجد نبوی میں جمع ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی، یعنی عام جتنے بھی لوگ تھے عوام الناس، انہوں نے جو ہے آپ کے ہاتھوں بیعت کی۔ اچھا، یہ تو تھا جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس طرح سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ خطبہ خلافت میں آپ نے بڑی اہم باتیں کی، ان میں سے جو چند ایک کا ذکر کر دیتی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارا حاکم بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرو، اگر میں کوئی بھی اس طرح سے اچھا کام نہ کرو تو مجھے سیدھا کرو، میری اطاعت نہ کرو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے جو کمزور ہے وہی میرے نزدیک زبردست ہے، یہاں تک کہ ان میں سے اس کا حق اسے دلا دوں۔ اچھا، اس کے بعد جو آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے زیادہ خلافت کے فوراً بعد جو مشکلات پیش آئی تھی، ان میں سے ایک سب سے پہلے لشکر اسامہ کی روانگی تھی۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو موتا کے جو شہید تھے ان کا انتقام لینے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ ایک لشکر حضرت اسامہ بن زید کی جو ہے کی کہہ لیں سرکردگی میں روانہ کیا تھا۔ یہ لشکر ابھی مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر جرش تک گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نے صورتحال کو بدل کے رکھ دیا۔ بعض صحابہ حالات کی نزاکت دے کر لشکر کی روانگی پر اعتراض کر رہے تھے کہ نہیں، رک جانا چاہیے، اب نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مدینہ میں اتنا سناٹا چھا جائے کہ درندے آ کر میری ٹانگیں نوچیں، تب بھی میں اس کام سے منع نہیں کروں گا جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہو۔ اچھا، جیسے کیا ہوا کہ 40 دنوں کے بعد یہ لشکر کامیاب واپس آیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس لشکر کا استقبال کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو اسلام کے جو دشمن تھے ان پر آپ کی طاقت کا رعب طاری ہو گیا، انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے پاس قوت کافی ہے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے کمزور نہیں ہوئے ہیں۔ تب ہی تو انہوں نے بیرونی فوج کشی کے لیے لشکر بھیجا تھا۔
یہ تھا جی پہلا آپ کا کام، اور دوسرا جو تھا منکرین زکوٰۃ سوری۔ اچھا، اس میں کیا آ جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا وہ منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا۔ کئی وفود مدینہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے زکوٰۃ کا جو کو ہٹانے کا مطلب مطالبہ کیا کہ زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً انکار کر دیا، فرمایا کہ خدا کی قسم اگر زکوٰۃ کی اونٹ باندھنے کی ایک رسی کا بھی انکار کریں گے تو میں تنہا ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ تاریخ تبری میں سے واقعہ لیا گیا، اور یہ والیوم نمبر 1 ہے اور پیج نمبر 63 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے ان کے خلاف جنگ کی، کس طرح سے کون کون سے قبیلے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو بنو اسد، قطفان ہے، بنو کنانہ ہے، انہوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی۔ تو اس دوران کیا ہوا کہ منکرین زکوٰۃ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بھی مسلمانوں کی ایک اچھی کامیابی تھی۔ اس کے بعد جو ہے جو تھرڈ بڑا امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو ہے عرب کے بیشتر لوگ مرتدین ہو گئے تھے، یعنی جو کہ ایک تو ہوتا نا اسلام، عیسائیت مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، اس کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہونا۔ جو لوگ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کو مرتدین کہا جاتا ہے، اور مرتدین کی سزا صرف اور صرف موت ہے، قتل ہے۔ تو اس دوران بہت سارے لوگوں نے جو ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ مسلمہ کذاب ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ میں نے آپ کو قرآن پاک کے بارے میں پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ جنگ یمامہ ہوئی تھی، اور جنگ یمامہ میں کیوں کی گئی تھی، جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا ان کے خلاف جو ہے جنگ کی گئی تھی تاکہ ان کو روکا جا سکے۔ اور اسی دوران کیا ہوا تھا کہ 700 حفاظ شہید ہو گئے تھے، تو 11 ہجری کے دوران، یعنی آپ کو خلافت 11 ہجری میں ملی، اور 11 ہجری میں ہی آپ نے یہ جنگ یمامہ ہوئی تھی۔ پھر آپ نے جو ہے قرآن مجید کی تدوین کا پروسیس سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے جو نیکسٹ ہیں وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کا جو جی تو کلاس ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جانیں گے کہ یہ کیسے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ عمر ہے، اور خطاب ان کے والد کا نام تھا۔ پیدائش آپ کی 582 عیسوی میں ہوئی، لقب آپ کا فاروق تھا، اور آپ کا جو شجرہ نسب جو ہے وہ 9ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو عدی سے تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے قریش جو ایک قبیلہ اس کی آگے سے 10 شاخیں ہیں، اور انہی میں سے ایک بنو عدی جو ایک قبیلہ ہے اس میں سے جو ہے آپ کا تعلق تھا۔ خاندان جو ہے آپ کا جو خاندان ہے زمانہ جاہلیت میں بہت ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ سفارتکاری اور قریش کے باہمی مقدمات کا فیصلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سپرد تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ابتدائی زندگی کو دیکھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں اونٹ چرائے۔ اسلام سے قبل عرب کے مرغوب فنون جو ہوتے ہیں نا، جیسے سپہ گری، خطابت سیکھی، لکھنا پڑھنا سیکھا، اور ذریعہ معاش تجارت کو بنایا۔ اس سلسلے میں دور دراز کا سفر کرتے تھے، ان سفروں نے ان کو بہت زیادہ پختہ کار بنا دیا تھا، اس لیے سفارتکاری کا ان کو خاندانی عہدہ ملا۔ اسی زمانے میں ان کی جو ہے پہلوانی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کی جو سپہ گری اور پہلوانی خطابت بہت مشہور تھی ان کی۔ تو اسی دوران کیا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ اس دور میں ان کی کشتی مشہور ہوئی تھی، اور اس دوران کیا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ جیت گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹانگ ٹوٹنے پر ہارے تھے۔ اچھا، ان کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا، کہ حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ حضرت عمر فاروق جو ہیں کہ ابتدا میں اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، انہوں نے مسلمانوں پر سختیوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ بہت زیادہ بہادر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں قبول اسلام کی دعا کی کہ اے اللہ، دین اسلام کی عزت میں بذریعہ عمر اضافہ فرما۔ یعنی آپ وہ صحابی تھے جن کے اسلام لانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ان کے قبول اسلام کے حوالے سے بہت مشہور واقعہ ہے کہ اس طرح سے
کہ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے میں نعیم بن عبداللہ ان کو مل گئے. انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بانی اسلام کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں. تو نعیم نے کہا کہ پہلے جا کے اپنے گھر جاؤ اور اپنے جا کر اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر پہنچ کر پہلے بہنوئی پہ تشدد کیا، پھر بہن چھڑانے لگ گئیں تو اسی دوران بہن کو مارا. لیکن کیا ہوا کہ جس طرح سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ نے دیکھا اپنی ہمشیرہ کو تو آپ کا دل نرم ہو گیا. تو آپ نے انہیں پاس بلا کے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھی، تو اسی دوران انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنائی. اچھا، ان تلاوت کو، ان آیات کو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاؤ. یہ طبقات ابن سعد سے یہ واقعہ لیا گیا ہے، یہ جو پیراگراف ہے یہاں پہ بک میں. تو اس کے بعد یعنی دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں، جو کہ کوہ صفا کی اونچائی پہ واقعہ تھا، موجود تھے. تو انہوں نے دستک دی. چونکہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اس لیے صحابہ بھی پریشان ہو گئے. لیکن امیر حمزہ نے کہا کہ آنے دو، اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا ہم سر قلم کر دیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جیسے قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ لیا کہ کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ تو نبوت کی جو ایک پر رعب آواز نے ان کو کپ کپا دیا. نہایت عاجزی سے عرض کی کہ بولے کہ ایمان لانے کے لیے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ بول پڑے، اللہ اکبر، یعنی آپ نے اللہ اکبر پکارا. اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی تھی. یہ بڑا خوبصورت واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے اس وقت کے بعد جو مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کا 6واں سال تھا. حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا. اس وقت 40 افراد مسلمان ہو چکے تھے. عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے. تاہم مسلمان اپنے مذہبی فرائض اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا بھی ناممکن تھا. حضرت تو کلاس اسی دوران جو ہے اس وقت 40 لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے اور عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے. تاہم مسلمان اپنے مذہبی فرائض اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا ناممکن تھا. حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے ساتھ یہ حالت بالکل تبدیل ہو چکی تھی. انہوں نے اعلان اسلام کو ظاہر کیا. اول ان پر کفار نے خاصی سختی کی، لیکن حضرت عمر ثابت قدم رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں نماز ادا کی. ٹھیک ہے، یہ واقعہ ابن شام نے، یہ واقعہ عبداللہ بن مسعود کی زبانی الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو قریش ان سے لڑے یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی. اچھا، ہجرت مدینہ کے موقع پہ یعنی آپ کا جو ہے وہ مہوا خاتم کا رشتہ قائم کر دیا گیا. اس کے بعد غزوات جو ہے قطبان بن مالک کے ساتھ آپ کا رشتہ مواقعات قائم کیا گیا ہے، یعنی انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کے بعد غزوات میں شرکت کی اگر ہم بات کریں تو غزوات بدر میں شرکت کی، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حنین اور تبوک وغیرہ میں شرکت کی تھی. اور غزوہ احد کے بعد ان کی صاحبزادی حفصہ کا جو نکاح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اچھا، ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بعض شرائط پر ناگواری کا اظہار کیا جو کہ ان کی اسلامی غیرت کا گمار تھا. اور کس طرح سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم اس طرح سے دب کے کیوں صلح کی کریں. یہ وجہ تھی نا صلح حدیبیہ میں کچھ پوائنٹس ایسے تھے جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اس سال بغیر حج عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے. تو ماننا پڑا تھا ان تمام شرائط کو. تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ہم دب کے کیوں چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا، تو آپ نے جب حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ہم ان سے دب کے کیوں چلیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. لیکن حضرت عمر فاروق کو تسلی نہ ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا
کہ یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا رسول نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بے شک ہوں میں۔ حضرت عمر فاروق نے پھر پوچھا کیا دشمن جو ہے وہ مشرک نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ضرور ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ پھر ہم اپنے مذہب کو کیوں ذلیل کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں خدا کا پیغمبر اور خدا کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے، اور لیکن شرمندگی کی وجہ سے کفارے کے طور پر روزے رکھے، غلام آزاد کی اور نفل پڑھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غزوات اور میں سیریا میں شرکت کی۔ اب آتے ہیں جن کی خلافت میں نامزدگی کی طرف، کہ ان کی خلافت میں نامزدگی کس طرح سے ہوئی تھی۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق نے ایام بیماری میں حضرت عمر فاروق کو نامزد کیا۔ جب اہل شورا سے مشورہ کیا گیا، یعنی جو مشاورت کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے حضرت عمر فاروق کی سختی کی، جو ان کی طبیعت میں جو ایک سختی ہے اس سے شکایت ہے، تو اس حوالے سے جو ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جب آپ پر جو خلافت کا بار پڑے گا تو آپ نرم ہو جائیں گے، ورنہ عمر کی صلاحیت اور تقویٰ پر سب کو اعتماد تھا، صرف طبیعت کی وجہ سے کہہ رہے تھے۔ اسی طرح سے یعنی اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق کو دوسرا خلیفہ بنایا گیا، اور اس معاملے میں یعنی اگر آپ دیکھیں تو 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ نے یہ منصب سنبھالا، یعنی 11 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کی، 13 ہجری میں جو سب سے لانگ جو ڈیوریشن رہا ہے وہ حضرت عمر فاروق کا رہا ہے۔ اور اچھا، آپ نے خطبہ خلافت کیا دیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، اگر مجھے صدیق اکبر کی نافرمانی کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارا امیر نہ بنتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو، اے اللہ میں سخت مزاج ہوں، مجھے متقی اور نیکوکار لوگوں میں نرم کر دے، لیکن دشمنان اسلام کے لیے مجھے اور سخت بنا دے۔ اے اللہ میں بخیل ہوں تو مجھے نیکی کے کاموں میں سخی بنا دے، مجھ سے اعتدال کا دامن کبھی نہ چھوٹے، نہ تو میں اسراف اور فضول خرچی کروں، اور نہ کوئی کام جو ہے وہ ریاکاری کے لیے کروں۔ تو یہ آپ کو خطبہ خلافت تھا۔ اچھا، آپ کے جو امپورٹنٹ کاموں کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کہ جو اہم کام تھے وہ کون سے تھے، فتوحات، یعنی سب سے پہلے تو آپ نے اگر مرکزی نظام میں حکومت کو کس طرح سے چلایا تھا، تو آپ نے خلیفہ اور اس کے بعد مجلس شورا سب سے پہلے انٹروڈیوس کروائی، شورا خاص شورا عام کا کانسیپٹ دیا تھا۔ اگر اس میں مجلس جو شورا ہے اس میں کیا بتایا گیا، آپ نے یہ بتایا کہ اسلامی شورا کے نظام سلطنت کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی، اور اس میں جو شورا خاص میں جو لوگ شامل تھے، اچھا مجلس شورا یعنی آج کی اگر ہم دیکھیں تو قومی اسمبلی، ٹھیک ہے، یا آج کی اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کریں، پارلیمنٹ کے دو ہیں نا امپورٹنٹ، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی، تو اس ٹائم پہ کیا تھا، مجلس شورا یعنی یہ ہوگی ہماری پارلیمنٹ، اور اس کے جو اہم دو جو ہیں وہ ارکان کون سے تھے، شورا خاص اور شورا عام۔ شورا خاص میں کون سے لوگ شامل تھے، تو اس میں جی حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زید جیسے متقی اور اہل رائے شامل تھے۔ اچھا، ان سے فوری اور خصوصی مشورہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے شورا خاص شورا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو جس غرض کے لیے تکلیف دی ہے، ان کے سوا کچھ نہیں کہ مجھ پر ان کے معاملات کی امانت کا جو بار ڈالا گیا اسے اٹھانے کے لیے آپ میرے ساتھ شامل ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں شورا عام میں۔ شورا عام میں جو عام لوگ تھے، یعنی ان سے ہم جس طرح سے آج جو ایک ڈیموکریسی ہے، لوگوں سے رائے لی جاتی ہے، اسی طرح سے اس زمانے میں لوگوں سے اوپینین لی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس اور جو اہم کام کیے گئے آپ کے مالی انتظام کی اگر ہم بات کریں تو زکوٰۃ کے یعنی بہت امپورٹنٹ آپ نے جو اہم چیزیں انٹروڈیوس کروائی ان میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، یعنی آپ نے یہ اسلامی فرائض میں سے ایک ہے جو ہر صاحب مال سے لے کر خزانے میں جمع کر دی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ خراج کیا ہوتا ہے، یہ جو سوال، یہ جو ٹاپک ہم مالی انتظام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ مختصر سوالوں میں اکثر آتا ہوتا ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ خراج یعنی یہ غیر مسلم کاشتکاروں سے زمین کے ٹیکس کے طور پر لیا جاتا تھا، یہ عموماً دفاع پر خرچ کیا جاتا تھا، یعنی اپنے ڈیفینڈ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ صرف عراق سے 10 کروڑ اور 28 لاکھ درہم وصول ہوتے تھے، جبکہ حجاج ملک کے باوجود صرف 2 کروڑ 8 لاکھ وصول کر سکا۔ جزیہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ جزیہ ہمارا نیکسٹ ہے، یہ معمولی رقم تھی جو غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کے تحفظ کی
کہ ٹیکس کے طور پہ لی جاتی تھی، ٹھیک ہے. یہ عام طور پہ 10 درہم سالانہ تھی. خمس کی اگر ہم بات کریں تو خمس میں آ جاتا ہے میدان جنگ میں جو مال مسلمانوں کو ملتا تھا ان کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کر لیا جاتا تھا. یہ دور عمر میں قومی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھا. یعنی اگر آپ دیکھیں نا جس طرح سے مال غنیمت میں 4 حصے جو ہیں وہ لوگوں کے تھے اور ایک اللہ اور اس کے رسول کا تھا، تو اس کے بعد جو 5واں حصہ جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے خلفائے راشدین وہ بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا. اس کے بعد آ جاتا ہے جی عشوریت. یہ تجارتی قسم کا ٹیکس تھا جو مسلمان اور غیر مسلم یعنی ذمی کہتے ہیں غیر مسلم کو، تو جو مسلمان اور غیر مسلم تاجروں سے لیا جاتا تھا. اور دشمن اقوام کے تاجروں سے 10%، ذمیوں سے 5%، ٹھیک ہے. یعنی ذمیوں سے مراد ہوتا ہے غیر مسلم. اکثر پیپر میں سوال آ جاتا ہے کہ ذمیوں کے حقوق تو آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. 5% اور مسلمانوں سے 2.5% تھا. اور 200 درہم سے کم مال پر ٹیکس نہیں تھا. عشر آ جاتا ہے. جو زمین مسلمان کاشت کرتے تھے ان کی زرعی پیداوار پر زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے. جن زمینوں کو مصنوعی ذرائع مثلاً کنوؤں نہروں سے پانی ملتا تھا ان سے 5%، جو قدرتی ذرائع بارش وغیرہ سے فراہم ہوتے تھے ان کی پیداوار سے 10% لیا جاتا تھا. یہ بیسیکلی کہہ لیں کہ بھی ایک ٹیکس تھا. اچھا آگے آ جاتے ہیں جی اولیاء عمر کی طرف. اچھا اولیاء عمر کس کو کہتے ہیں؟ ان تمام کاموں کو کہتے ہیں جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کیے. یہ ان کو اولیاء عمر کہا جاتا ہے. ایسے کام جو حضرت عمر فاروق نے امت مسلمہ کے فائدے کے لیے سب سے پہلے شروع کیے انہیں اولیاء عمر کے نام سے جانا جاتا ہے. پیپر میں سوال آتا ہے اولیاء عمر کوئی سے 2 لکھے 3 لکھے، تو آپ نے یہ یاد رکھیں سب سے پہلے عدلیہ کا جو انتظام ہے وہ آپ نے انٹروڈیوس کروایا. بیت المال یعنی سرکاری خزانہ قائم کیا. اس کے بعد جو ہے وہ مردم شماری، فوجی گھوڑوں کے چوری کو روکنے کے لیے ان کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ان پہ جو نشان جو ہے وہ دگوائے. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح جو ہے باجماعت کا اہتمام کیا گیا ہے. نئی نہریں کھدوائیں، آبپاشی کا نظام جو ہے انٹروڈیوس کروایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو سرحدوں پہ جو فوجی تعینات کیے جاتے ہیں یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروڈیوس کروایا تھا یہ سسٹم. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو یو کین آسک. سو پلیز ٹیک کیئر. اللہ حافظ.